साथ वला तनिया फी जिक्री, और मेरे जिक्र को फरामोश न करना। ठीक है, मेरे जिक्र, और ये चीज हम पीछे देख चुके थे, मैंने उसको तफसील से आपको बता दिया था कि जिक्र की और तस्बीह की क्या अहमियत है किसी भी मुजाहिदे या मुकावमत में, जिसका खुद हजरत मूसा ने दुआ की थी कि हम कसरत से तेरी तस्बीह करें और कसरत से तेरा जिक्र करें। तो यही हिदायत खुदा की तरफ से भी उनको आई कि तुम दोनों मेरे जिक्र में कोताही नहीं करना बिल्कुल भी। इज़हबा इला फ़िरऔन, जाओ तुम दोनों फ़िरौन की तरफ, इन्नहु तग़ा, बेशक उसने तुग़यानी बर्पा की है, ताग़ी हो गया है। और ताग़ी और ताग़ूतियत का माना भी हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है। लेकिन स्टिल अब ये एक बड़ा अहम एक बात है, और ये चीज़ जो है वो हर वो शख्स जो दीन की तबलीग करना चाहता है या दीन खुदा और खुदा का पैगाम किसी तक पहुंचाना चाहता है, तो ये इस हिदायत को मद्देनजर रखना और इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन, लय्यन यानी मुलायम, सॉफ्ट, नर्म, कि बस तुम दोनों उससे नरमी और मुलायमत के साथ गुफ्तगू करना। सख्त और हार्श तुम्हारी टोन, लहजा और अल्फाज, कहीं भी सख्ती और हार्शनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जैसे देखें कि हम लोग अगर किसी को कुछ बताने जाते हैं तो नंबर वन जाके सीधा उस पर चढ़ाई करते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, उसकी गलतियां गिनाना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इतने उस तागी के पास खुदा अपने पैगंबरों को भेज रहे हैं किस हिदायत के साथ? नरमी और मुलायमत से बात करना। क्योंकि जहां आपने यानी दुरुस्तगी का मुजाहिरा किया, वहां दूसरा बंदा जो है ना उसने आपसे मुंह फेरा, और उसके पास एक जवाज बन जाता है कि मतलब वो आपकी बात ना सुने और आपको रिजेक्ट कर दे सिर्फ आपके उस लहजे और उस तरीके की बिना पर। ठीक है, तो आप पैगाम उसको क्या बताएंगे, उससे आर्ग्यू क्या करेंगे, उसकी गलती क्या सही करेंगे? पहली मंजिल पर ही आपका मुंह इधर हो गया, उसका मुंह उधर हो गया। तो कौल लय्यन से बात करना, नरमी से बात करना, लअल्लहु, इस उम्मीद पर कि वो यतज़क्करो, चाहे वो उसको याद आ जाए। क्योंकि खुदा ज्यादातर जिनके पास भेजा है, जैसे कुफार और मुशरिकीन के पास, तो ये लफ्ज बहुत ज्यादा जगहों पर आया है। जैसे सूरतुल आला में भी है फज़क्किर इन्नमा अंता, सूरतुल आला में फज़क्किर इन तनफ़अु ज़िक्रा, कि अगर तुम्हारा जिक्र करना उनको फायदा पहुंचाए। दूसरी जगह है फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, कि बस तुम जिक्र करो कि बेशक तुम को जिक्र करने वाले हो, तुम यानी याद दिलाने वाले हो कि खुदा के और कुरान के पैगाम के मुताबिक हिदायत का जो ब्लूप्रिंट है, उसका नक्शा है, वो हर इंसान के ज़ात में मौजूद है, हर इंसान की फितरत में पाया जाता है। सही। तो यानी नबी जब जाकर किसी को तौहीद की दावत देते हैं, आखिरत के बारे में होशियार करते हैं, अपनी इताअत की तरफ बुलाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें और अलल खुसूस तौहीद, ये इंसान के लिए तज़क्कुर है, न कि एक नया पैगाम है, न कि एक नई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी कुरान का एक बहुत ही क्लासिक नुक्ता नज़र है कि ताकि वो मुतज़क्किर हो जाए, यानी उसको याद आ जाए जो वो भूल चुका है, फितरत का सबक। औ यख्शा, या ये उम्मीद कि वो हमारी आयतों को देखकर उनके सामने खशियत का मुजाहिरा करे, या उसका उसकी सर और गर्दन झुक जाए उन आयात के सामने, उनकी अजमत के सामने। तो दोनों सूरतों में फिर इंसान जो उसकी तुग़यानगरी है वो खत्म हो जाती है, वो उससे पीछे हट जाता है। तो ये उम्मीद लेकर जाओ। ठीक है, देखें यहाँ पर वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदा
اور خدا کا نظام کسی انسان کو جہنمی نہیں بنانا چاہتا، کسی انسان کو اہل جہنم میں سے نہیں دیکھنا چاہتا. دیکھیں فرعون کتنے مظالم کر کے بیٹھے ہیں، کتنے بنی اسرائیل کا خون اور قتل کا مجرم ہے. اگر ایک بات میں یہاں سوال رکھتا ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ کی دعوت پر فرعون ان پر ایمان لے آتا تو جنتی ہو جاتا یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہو جاتا. بتائیں. بالکل ہو جاتا. ٹھیک. تو آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس حد تک جو ہے نا خدا کا نظام لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پورا سسٹم ہے یہ گیئرڈ اپ ہے لوگوں کو فلاح و نجات دلانے کے لیے. اور وہ جو ہمارے دماغوں میں پتہ نہیں کہاں سے ایک خیال آ جاتا ہے نا کہ نظام جو ہے وہ گویا ہم کو پنش کرنا چاہتا ہے، ہماری ہر حرکت پر ہم کو سزا دینا چاہتا ہے، ہم کو سم ہاؤ اسے ہمیں تکلیف پہنچا کے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل انفاؤنڈیڈ ہے یہ تمام کی تمام باتیں. ٹھیک. تو یعنی کہ خدا ان اپنے پیامبران کو جب اس طاغی کی طرف بھیج رہا ہے تو اس ہدایت کے ساتھ کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، پراپر لہجے میں اچھے طریقے سے ملائمت کے ساتھ اس کو تبلیغ کرنا، اس امید پر کہ وہ یاد کرے حق کے پیغام کو یا اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے. ٹھیک. سر اس میں ایک میرا سوال ہے، اس میں جیسے قرآن مجید میں اس میں بھی جیسے لا اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید میں لا اللہ اور عسا دو لفظ ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، جس میں امید ہے یا شاید کے معنوں میں آتا ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو حال اور مستقبل سب کا پتہ ہے. تو اللہ یہ شاید یا امید کے الفاظ قرآن میں کیوں بار بار استعمال کرتا ہے نا؟ اور یہ تو وہ استعمال کرے جس کو کچھ پتہ نہ ہو یا کچھ شبہ موجود ہو. اللہ کو تو ہر چیز سے نہیں بالاتر ہے نہیں اس بات سے. نہیں، یہ نہیں ہے یہاں پر. یہ ساری باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ خدا جب ہم سے ڈیل کر رہا ہے نا تو ہمارے لیول پر ڈیل کر رہا ہے. وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے کہ علم خدا ما کانا وما یکون قبل ان یکون وہ سب اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہاں پر جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہمارے لیول پر. کہ جیسے بہت ساری جگہوں پر سورہ میرا خیال ہے آل عمران کے اندر وہ جملے موجود ہیں، سورہ محمد کے اندر وہ جملے موجود ہیں کہ خدا تمہیں آزماتا ہے تاکہ اللہ اس بات کا علم حاصل کر لے کہ تم میں صابرین کون ہے. اب اللہ اس بات کا علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ صابرین کون ہے؟ اب اس کو آپ اس طرف اگر لے جائیں، ظاہری معنی کی طرف لے جائیں، تو آپ کو یہ ہوگا کہ جی خدا بھی ایجوکیٹ ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن یہاں پر جو اس کا درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کے علم ذاتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس علم کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے احوال کے ساتھ اٹیچ ہے. اور وہ علم وہ ہے کہ جو اپ گریڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور حقیقتاً وہ علم وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے تمام اعمال اور ہمارے مطلب احوال اور ہمارے کرتوت اور وہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے مقابلے میں تولی جائیں گی. ٹھیک ہے. علم خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لا کر ہم ہمارے اس پر رکھا جائے یا تولا جائے. تو یہ لعل اس امید کا نام ہے کہ یعنی خدا امید کرتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، خدا چاہتا ہے کہ تم ایسا ہو جائے، یا یہ ممکن ہے کہ تم اس جگہ تک آ جاؤ. تو یہ ہمارے لیے جو نظام بنائے ہیں یہ اس کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، نہ کہ خدا کے علم ذاتی یا علم لدنی یا اس علم کے مطابق بات ہو رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ فقط علم خدا کے لیے نہیں ہے، یہ علم امام پر بھی یہ بحث بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس جگہ پر علماء ڈیوائیڈڈ ہیں کافی اس مسئلے میں. جی یعنی سر خاص طور خدا پہ ہمیں چانس دے رہا ہے،
کہ شاید تم اس طرف آ جاؤ، دیکھیں موقع دے دو. بات یہ ہے کہ جب انسان کو اختیار دیا گیا اور اس اختیار کے اندر لوگوں کے پاس ایک پوری چوائس ہے کہ وہ یہ لیں یا وہ لیں، تو اگر وہاں پر خدا کا علم ذاتی انسان پر مسلط ہو جائے تو اختیار تو ختم ہو گیا نا. صحیح. اختیار کیا بچا پھر؟ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ پہلے سے ہی اس کے لیے وہ کر دیں، ڈٹرمن کر دیں کہ جی تم پاس ہو یا تم فیل ہو، تو امتحان میں بٹھانے کا تو کیا ہے پھر؟ ہاں، صحیح. استاد جو ہے وہ اپنے، اگر اس کا علم اتنا ترقی یافتہ ہو کہ وہ اس شاگرد کی ہر چیز کو جانتا ہو، تو اسے اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ یہ اپنے اختیار سے پاس ہوگا یا فیل ہوگا. وہ اس کا علم ذاتی ہے. لیکن استاد کا وہ، یعنی اگر مثال کے طور پر استاد جو ہے نا وہ امتحان سے 6 مہینے پہلے کسی اپنے شاگردوں کے لیے لکھ دے کہ فلاں پاس ہے فلاں فیل ہے، لیکن وہ جو اس کا ذاتی علم ہے وہ ان شاگردوں پر تسلط نہیں پیدا کر رہا. یعنی اگر کوئی جو پاس اور فیل اور اس کی بات بالکل صحیح ہو رہی ہے تو وہ اپنے اختیار سے پاس فیل ہو رہے ہیں، اور ان کے امتحان میں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں جس کی بنا پر وہ پاس اور فیل ہیں، وہ ایک اور علم ہے، ایک اور علم ہے کہ جو ان کے عمل کی بنا پر کریٹ ہو رہا ہے اور اس ڈومین کے اندر پریزروڈ ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ اس جی صحیح. استاد کے علم ذاتی کو نہیں ڈسٹرب کر رہا، وہ اپنی جگہ پر موجود اور محفوظ ہے. تو جن کے بارے میں اگر وہ انتہائی بابصیرت استاد علم رکھتا ہے کہ یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، وہ بھی آئے گا اس شاگرد سے تو کیا کہے گا؟ کیا وہ اس کو پڑھانا چھوڑ دے گا جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا؟ اس کو پڑھانا چھوڑ دے گا کیا وہ؟ بتائیں. نہیں، بلکہ اور محنت کرے گا اس کے ساتھ. مطلب اس کو اس سے یہی کہے گا نا کہ دیکھو تم یہ نوٹس لو، اس طریقے سے پڑھو، یہ کرو، مجھے امید ہے کہ تم پاس ہو جاؤ گے. لیکن اسے اپنے علم ذاتی کی بنیاد پہ پتہ ہے یہ پاس نہیں ہوگا، لیکن کیا وہ یہ بات کرے گا؟ کبھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ہے. یعنی کہ یہ کیونکہ یہ بہت ہی ڈیپ ٹاپکس ہیں، بہت ہی ڈیپ ٹاپکس ہیں، اور جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر چیز میں کیا کیوں کیسے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہر کیا کیوں کیسے کو سمجھنے کے لیے جتنی ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے نا، جتنی بصیرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بہت ایفرٹ سے آتی ہے. تو یہ ایک ٹوٹی پھوٹی مثال ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ بالکل ایگزیکٹلی اس سچویشن کو، لیکن یہاں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو آن ٹاپ ہوتا ہے اس کا علم ذاتی اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو پتا ہے اپنے ذاتی علم میں کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا، عاقبت یہ ہوگا. لیکن جب اس نے اختیار اور چوائسز دی ہیں لوگوں کو تو وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہا ہوتا. اس کے اندر وہ چیز اس کو وہ نہیں، وہ اپنے طور پہ پورے طور پہ آزاد ہے کہ میں پڑھوں نہیں پڑھوں، محنت کروں نہیں کروں، پرچے میں کیا لکھوں نہیں لکھوں. اور جب بھی وہ استاد اس سے بات کرے گا تو ہمیشہ اس کو یہی بات کرے گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم پاس ہو جاؤ گے، میں نے تمہارے سامنے ہی تم کو یہ کورس پڑھایا، تم کو یہ باتیں سکھائیں، اور میں تم سب کے لیے امید کرتا ہوں کہ تم اس لیول کو حاصل کر لو. ٹھیک ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں، کوئی کدھر جائے گا، کوئی کدھر جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور بلکہ قالا ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف، ہو کہ ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، دست درازی کرے گا، او ان یطغى یا ہم سے بھی اسی ٹرانسگریشن کے ساتھ اور طغیانی کے ساتھ پیش آئے گا کہ جو فرعون کا ایک خاصہ تھا. اور دوسری جگہوں پر یہ بھی موجود ہے یہ آیت بھی کہ یعنی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرے
ذمے ان کا ایک قتل ہے تو وہ فوراً ہی اس کا مواخذہ مجھ سے کریں گے. تو خدا کی طرف سے جواب آیا لا تخافا، کہ تم دونوں خوف مت کرو. مطلب خوف کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مطلب مستقبل کے بارے میں اندیشہ، کہ مستقبل میں ایک پرابلم آئے گی، اس کی اپریہنشن جو ہے یہ خوف ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دل پر ترس اور ہیبت طاری ہو جائے خوف میں. اننی معکما اسمع و ارا، کہ بے شک میں تم دونوں کی معیت میں ہوں. اسمع، میں سنتا بھی ہوں، و ارا، اور میں دیکھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم دونوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم دونوں کی معیت میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. فَأْتِيَا ہو، تم دونوں وہاں پر آنا. فقولا، یعنی تم دونوں وہاں پر آنا، یعنی کہ میں وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گا اور تم وہاں پر آنا. فقولا، اور اس سے کہنا انا رسول ربک، کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کہ بنیادی طور سے یعنی کہ اب یہاں پر جو بھی پیغام تھا فرعون کے لیے وہ ٹو فولڈز ہو گیا. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں اور ہم اس کی بارگاہ سے جو توحید اور آخرت کے بارے میں ہدایت ہے اور پیغام ہے وہ تیرے پاس لے کر آئیں. اور دوسرا یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو جو اپنا غلام بنایا ہے، ان کو تحت ظلم و ستم قرار دیا ہوا ہے، تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ریلیز دیں، ہمارے ساتھ ان کو جانے دیں. یعنی ہم ان کو لیں، ملک مصر سے نکل جائیں، کہیں اور جا کے رہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ ان کو ارسال کر دیں، بھیج دیں. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب دینا اور یہ سختی میں مبتلا کرنا بند کرو. قد جئناک بآیت من ربک، کہ بے شک ہم آئے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی آیتوں میں سے لے کر. ٹھیک ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، یہ جملہ بہت مشہور ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، کہ یہ ایک اصولی جملہ ہے، ایک قانونی اساسی سینٹنس ہے کہ جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس پر سلام ہے، یعنی وہ سلامتی میں ہے. اس کو ڈرنے کی اور خوفزدہ ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. اور جی یہاں مولا پر علی. جی امام جی علیہ السلام نے بھی کئی جی جگہوں پر اپنے ہاں جی، بہت جگہ یہ لکھا یہ جملہ جو ہے نا، جب بھی وہ سلام نہیں کرنا چاہتے تھے یا کافروں کو کرتے تھے، پھر یہی والا جملہ لکھا کرتے تھے. والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی کہ جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، والسلام، اس پر سلام ہے، یعنی وہ سلامتی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ ایک اصول ہے کہ جو ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے. اور اس سے ہی ہم کو یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں جو جو چیز انسان کو سلامتی اور عافیت کی طرف لے جاتی ہے وہ خدا یعنی ہدایت کی اتباع ہے. جبکہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جو پرابلم ہے، یعنی یہ بھی بلیورز کا ہی پرابلم ہے، کہ وہ شخصیات کی اتباع کو یا ایون شخصیات کی اتباع سے بھی ہٹ کر ان کے ماننے کو سلامتی اور نجات کی بنیاد قرار دیتے ہیں. تو یہاں سے جو خدائی اصول ہے نا، وہ خدائی اصول اس سے کیا ہوتا ہے، بالکل ڈیویٹ کر جاتے ہیں ہم لوگ. کہ جو پرنسپل ہے وہ ہدایت کی اتباع ہے. کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی تھی حارث حمدان کو کہ تم لوگوں کو جو یہ اتنی پرابلمز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جھگڑے ہیں کہ کون یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو پہلے اہل حق بنا لیتے ہو اور پھر اس کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہو. جبکہ تمہیں یہ کرنا چاہیے اعرف الحق، کہ حق کی معرفت حاصل کرو اور حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچانو.
تم نے یہ الٹا کام کیا ہوا کہ اپنی پسند کے مطابق لوگوں پر لیبل لگا دیے کہ یہ اہل حق ہیں، یہ اہل باطل ہیں، اور پھر اس کی بات جو ہے نا وہ تم ان پرسنالٹیز کو لے کے جھگڑا کرتے رہتے ہو، جس کی وجہ سے تم ہدایت تک اور صحیح رستے تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ آیت کا اصول جو ہے نا یہ اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ من اتبع الہدا، یا کچھ جگہوں پر کہ جیسے سورہ طٰہٰ میں ہی آگے جا کے فمن اتبع ہدایا، جو کلمہ خدا ہے کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے، جو میری ہدایت یعنی ایکسکلوسیولی جو ہدایت خدا کی طرف سے آئی ہے اس کی جو اتباع کرتا ہے وہ نجات پائے گا، فلا یضل ولا یشقا، وہ گمراہی اور شقاوت سے محفوظ رہے گا، اور وہی سلامتی ہے کہ انسان گمراہی سے بچا رہے، شقاوت و بدبختی اس کی زندگی میں نہ آئے، یہ سلامتی ہے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر یعنی کہ اب جو خطاب ہے وہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایک فوراً ہی تبدیل ہو گیا، یعنی کہ پہلا جملہ ظاہراً خدا کا کلام ہے حضرت موسیٰ اور ہارون سے، لیکن گویا کہ یہی چیز شفٹ ہو گئی اب خود ان کے، کہ اب آپ اس کو سینیریو کو یوں سمجھ لیں کہ اب وہ دونوں حضرات فرعون کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی جملہ بول رہے ہیں، اور پھر اگلا جملہ جو ہے یہ اب ان کا اپنا جملہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، قد جئناک بآیۃ من ربک، کہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، یعنی یہ وہ اب فرعون سے بات کر رہے ہیں، تیرے رب کی آیتوں میں سے لے کر، اور والسلام علی من اتبع الہدی، انا قد اوحی الینا، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب ہے اس پر کہ جو جھٹلاتا، کذبا کا عربی معنی کیا ہوگا، صحیح معنی کیا ہوگا؟ جھٹلایا، کذبہ پوچھ رہے نا؟ جی جی، کذبا، جی۔ جھٹلایا، نہیں، اس میں عربی میں ایک اور چیز ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے۔ اس پہ تشدید آتی ہے تو بہت اچھی طرح، یعنی کہ زیادہ ہاں شدت ہوتی ہے۔ جی جی، شدت کے ساتھ، کذبا نہیں ہے، کذبا ہے، کذبہ، جی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شدت کے ساتھ جھٹلایا، یا بہت یعنی مکمل طور پہ جھٹلایا، ٹھیک ہے؟ خالی کذبا پر بھی عذاب کی بات نہیں ہو رہی، کذبا پر عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ علی من کذبا، کہ کذبا جو یعنی کہ جو ابتدائی تکذیب کے مرحلے میں ہوتا ہے اس کے لیے امید ہے کہ پھر واپس آئے، ریئلائز کرے، لیکن جو اپنی تکذیب میں مضبوط اور شدید ہو جائے تو پھر وہ اس دائرہ امید سے باہر نکل جاتا ہے، وہ تولا، اور جو منہ موڑ لے، جو شدت سے جھٹلائے اور منہ موڑ لے، کیونکہ منہ موڑنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی نظروں سے حق اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو یعنی ایسے ہی عذاب والے سینیریو کو خدا نے اور دوسری جگہ پر بھی بیان فرمایا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ جو لا یرجعون، کہ جو پلٹ کے نہیں آ سکتے، پلٹ کے نہیں آ سکتے یعنی عذاب میں چلے گئے، کہ جو حق اور ہدایت کے رستے کی طرف پلٹ کے نہیں آ سکتے وہ عذاب میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی انسان پہلے کیا ہوتا ہے، ڈیف ہوتا ہے، آواز حق سننے سے محروم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کلام اور حق کے لیے منہ بند ہو جاتا ہے، یا وہ کسی کو فریاد نہیں کر سکتا کہ آ کے مجھے بچاؤ، اور پھر اس کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور اندھا ہو جانے کا ایک انسٹنس یہ بھی ہے کہ وہ اپنا منہ موڑ لے، کیونکہ جو کسی سے منہ موڑ لے وہ کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھے گا، تو ایک لحاظ سے وہ اس سے نابینا ہو گیا۔
تو بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب ہے، کہ جو من کذب و تولا، جو یہ کام کرے۔ تو یہ انہوں نے سنایا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی جرت کی بات تھی، فرعون کے سامنے اس کے دربار میں وہ دو آدمی کھڑے ہو کر اس طرح سے بات کریں اور اس پر عذاب کا، اور کہیں کہ تم اپنی جس قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، جن سے تم خدمت گزاری کرتے ہو، ان کو ریلیز کرو۔ تو فرعون نے ظاہراً پوچھا کہ فمر ربکما یا موسیٰ، یعنی اس نے پہلے جو ہے اب، اچھا، اور اس کی وجہ کیا بنی ہوگی؟ اس کی وجہ یہی بننا چاہیے کہ انہوں نے جو بات بھی، جو پیغام رکھا، وہ نرمی کے ساتھ رکھا، اور ایک باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ اس سے بات کی۔ یعنی آپ اس جملے میں دیکھیں کہ یہ جتنے بھی پیغام ہیں کہ یہاں سے اب یہ بات کر رہے ہیں، اس میں فرعون پر ڈائریکٹ کوئی ایکیوزیشن نہیں ہے، فرعون کو برا نہیں کہا جا رہا، اس پر ڈائریکٹ ذاتی تنقید نہیں ہو رہی۔ ہم تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو، ان پر عذاب نہ کرو، اور ہم آیتیں تیرے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور ہماری، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تجھ پر عذاب ہے، بلکہ اس کو بھی ایک اصولی جملے کے طور پر بات کی کہ جو جھٹلانے میں شدید ہو جائے اور یعنی رب کی پیغام کو اور اس سے منہ موڑ لے، اس کے لیے عذاب۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو ان کا جملہ تھا، انا رسول ربکا، تو فرعون کی بھی جو پہلی کیوری تھی وہ اسی بارے میں آئی کہ قالا فمر ربکما، یہ کون ہے تمہارا رب، تم دونوں کا رب، جس کے تم رسول ہو، جس کا پیغام لے کر آ رہے ہو، جس کی طرف سے تم پر وحی آ رہی ہے، یہ رب کون ہے تم دونوں کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب یہاں پر 1 to 1 ٹاک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ دو نہیں ہے، اور جب فرعون بات کر رہا ہے یا موسیٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اگرچہ کہ ربکما، تم دونوں کا، یعنی کہ حضرت ہارون کو وہ حضرت موسیٰ کی جماعت میں ہی شامل کر رہا ہے، ان کی معیت میں، لیکن مخاطب موسیٰ سے ہے کہ، اور تو یہاں پر بھی جو قالا ہے سنگولر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہاں ہے وہ لکنت اور یہ وہ ساری باتیں جو ہم مطلب بعض اوقات کی جاتی ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء، ہمارا رب وہ ہے، اعطا، اور یہاں پر ربنا سے مراد ضروری نہیں کہ ہم دونوں، بلکہ وہ فرعون کو بھی شامل کر رہے ہیں اپنے، ہم سب کا رب وہ ہے، الذی اعطا کل شیء، اور یہ بھی بہت بہت ہی عمدہ اور بڑے، یعنی اس کے اندر بھی، اس سینٹنس میں بھی بڑی گہری معرفت ہے رب کے حوالے سے، کہ ہمارا رب کون ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ رب کون ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلق عطا کی، یعنی ہر شے کو، اب یہ خلق کیا ہے؟ یہ خلق یعنی اس کی کریشن، اس کی بناوٹ، اور جو بناوٹ ہے یہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے؟ یہ ظاہر سے لے کے باطن اور روح تک اور نفس تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر اس خلق کا مطلب یہ نہیں ہے خالی پیکر، خالی ظاہری بدن، خالی جسم، بلکہ خلق سے ایکچولی جو مراد ہے وہ اس کی پرسنالٹی، اس کی میں، اس کا وجود، اس کی ذات کا شعور اور احساس، یہ خلق ہے، کہ یعنی کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو اس کی اپنی ایک مخصوص شخصیت عنایت کی، وہ رب ہے، اور پھر اس کی اپنی پرسنالٹی دینے کے بعد اس کی ہدایت کی، یعنی ہر ایک کی ہدایت الگ ہے، آم کے درخت کی ہدایت الگ ہے، کیلے کے درخت کی ہدایت الگ ہے، حیوانات میں سے جو ہزاروں لاکھوں اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک، یعنی ہدایت کے کیا مطلب؟ کہ تمہارے لیے وہ رستہ اور روٹ کیا ہے
کہ جس کو فالو کر کے تم اپنی ذات کے کمال تک پہنچ جاؤ گے. ہر ایک کے لیے اپنا اپنا کمال مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو انر گائیڈنس دی. آؤٹر ورلڈ میں وہ تمام کے تمام اسباب فراہم کیے کہ جو کسی بھی مخلوق کو اس کے کمال تک لے جاتے ہیں اور اس کا سبب اور وسیلہ بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت، رب کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ جی سر. جی، یہ بات واضح ہو گئی آپ سب لوگوں کو؟ جی شہزاد بھائی، فروز بھائی، جی سر ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ جی جی. کیونکہ یہ ہدایت کا جو ہدا کا جو ورڈ ہے نا، یہ بہت ڈیپتھ رکھتا ہے. یہ بہت ڈیپتھ رکھتا ہے کہ ہدایت کا مطلب یہ نا، سب سے پہلے اندرونی ہدایت. اندرونی ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ غور کریں کہ ہر مخلوق کے اندر جو اس کا کمال ہے، اس کی ارج فطری طور پر موجود ہے. وہ اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے فطری طور سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اور اپنی ہی کمال تک پہنچنے کے لیے موٹیویشن اس کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایون ایک انواع ہیں مختلف قسم کی، کہ جیسے اگر لائن ہے، ٹائیگر ہے یا چیتا ہے، کہ جو ظاہراً ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مخصوص کمال ہے. وہ اسی کی طرف حرکت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی اس میں نہیں گھستے ڈومین میں. تو ہر ایک کے پاس وہ انر ارج ہے، انر شعور ہے، موٹیویشن ہے کہ وہ اپنے کمال کی طرف جائے. اور خالی انر موٹیویشن کا علامت نہیں ہوتی، جب تک باہر کی دنیا میں وہ تمام وسائل اور اسباب نہ فراہم کیے جائیں جو جن کی بنا پر اس کا پوٹینشیل ایکچوئل میں کنورٹ ہو. یہ ہدایت کا نظام. ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا کمال کیا ہے؟ جس کا کمال اس دنیا میں نہیں پایا جاتا، یعنی جس کا کمال بدن کی ترقی میں نہیں ہے. تو اس بنا پر پھر انسان کے کمال کے لیے رب نے باقی یعنی جو چیزیں ہیں کہ یہ پوری کتاب ہے اور پیغمبران ہیں اور ہادیان ہیں، تو وہ پھر اس ہدایت کے پورے پیکج کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جو انسان کو اس کے کمال تک لے جاتا ہے. تو یعنی بڑا ہی ایک سسنکٹ، ایک مختصر جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہرائی ہے اور بہت جامعیت ہے. اس سر کو یہاں کہتے پہ ہیں ایسا ہدایت. نہیں، یہاں جی، ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہدایت تکوینی کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت تشریح تو باہر سے آئے گی، لیکن ہدایت تکوینی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دونوں اندر ہے رکھ نا، دی ہے، ہر شے دونوں میں. دونوں ہیں، دونوں. جب دونوں کمبائن ہوتی ہیں تو ہدایت مکمل ہوتی ہے. اس جگہ پہ جو ہدایت تکوینی کا ذکر ہے یا دونوں ہدایتوں کا ذکر ہے؟ دونوں، دونوں. زیادہ تر مخلوقات علاوہ انسان کے، ان کو ہدایت تشریعی نہیں چاہیے. جی جی، وہ یہی نا، کل شعین ہے تو اس کا ان کو مطلب لگ نہیں، رہا ہے ایسے کہ ہدایت کل تکوینی ہے. شے میں انسان بھی موجود ہے نا، کل شے میں انسان بھی موجود ہے. اور انسان کی جو ہدایت ہے وہ دونوں طریقوں سے کی گئی ہے. یعنی انسان کی ہدایت کو خالی فطری کافی نہیں سمجھا گیا بدن کے امتحان کی وجہ سے، تو اس کو خدا نے سپلیمنٹ کیا ہے نبی اور کتاب کے ذریعے سے. جی، انسان کے لیے ہدایت تشریح ہے، لیکن باقی تمام چیزوں کے لیے تو ہدایت تکوینی ہی رکھی گئی ہے. ہاں، یعنی آپ اس کو جو بھی کہیں، یعنی ہدایت فطری یا ہدایت وجودی یا نیچرل سسٹم کے ذریعے سے، تو انسان کو خدا نے یہ اضافی رحمت عطا کی ہے جس کو کہا گیا ہے منیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ رسول کی جو بعثت ہے وہ منیت ہے، یعنی اضافی احسان ہے، احسان بزرگ ہے. تو وہ بھی اس ہدایت کے نظام کا حصہ ہے فار ہیومنس. یہ حضرت، اچھا اس کو میں تھوڑا سا ایک جگہ سے اور سپلیمنٹ کر دوں جو بڑی اچھا اس سے آپ کو اور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. سورۃ الاعلیٰ میں ان دا بگننگ کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی یہاں بھی جو تسبیح ہے وہ اسم رب سے ہے. ٹھیک ہے؟ رب، ربوبیت کی بات ہو رہی، رب اعلیٰ کی بات ہو رہی.
الذی خلقا، وہ کون ہے؟ رب اعلیٰ، جس نے خلق کیا، فسوا، اور خلق کرنے کے بعد خلق کو ایک بیلنسڈ اور ایکویلیبریم کی اسٹیٹ پر قائم کیا. ٹھیک ہے، یعنی جس کو بھی خلق کیا، جیسے انسان کا بدن ہے، انسان کا وجود ہے، ہر شے کا وجود ہے، اس کو ایک بیلنسڈ اسٹیٹ پر خلقت کو قائم کیا. فسوا، یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، والذی قدرا، اور پھر اس نے تقدیر بنائی، اندازہ گیری کی، اسٹیمیٹ کیا، فہدا. تو اب یہاں پر اگر آپ سورۃ الاعلیٰ کی آیت کو دیکھیں گے تو خلقہ اور فہدا کے درمیان دو چیزیں اور ایڈ ہو رہی ہیں. جیسے سورہ طٰہٰ میں وہاں پر جملہ آ رہا ہے کہ ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت کی. لیکن اگر آپ سورۃ الاعلیٰ کی آیت میں دیکھیں گے تو یہاں پر خلقہ اور فہدا کے درمیان دو چیزیں اور ہیں جو اس کی تفسیر کر رہی ہیں. یعنی کہ خلقت جو ہے وہ بیلنسڈ ہے، ان ایکویلیبریم ہے، اور ہدایت کا ایک نظام ہے جو مقدر ہے. ٹھیک ہے، اس نظام میں تقدیرات کے ساتھ ہدایت ہوتی ہے، اس کی بنا پر ہدایت ہوتی ہے. والذی قدرہ، کہ وہ تقدیرات والا نظام ہے، فہدا، اور پھر ہدایت کی، یعنی اس کے ذریعے سے جو ہدایت ہے، یا جو بھائی ہدایت ہے، آپ تکوینی کی بات کریں، تشریعی کی بات کریں، یعنی خدا کا نظام جو گائیڈ کرتا ہے مخلوقات کو، تو وہ اس تقدیرات اور مقدرات والے نظام کے اندر اس فریم ورک میں رہنے میں وہ ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قدر کا معنی عام طور سے الٹا سمجھتے ہیں، کہ قدر وہ چیز ہوتی ہے، تقدیر وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو عمل کرنے کی گنجائش ملتی ہے. جبکہ ہم یہ بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جی تقدیر کا مطلب ہے جبر. تقدیر جبر نہیں ہے، تقدیر فریڈم ہے، لیکن لمیٹڈ فریڈم. جو چیز اپنے تسلط سے باہر نہیں نکلنے دیتی ہے، جو انوائیولیبل ہے، وہ قضا ہے نہ کہ قدر ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو تقدیرات کا ایک پورا نظام خدا نے فریم ورک، نیٹ ورک بنایا، اور پھر اس کے ذریعے سے یا اس میں رہتے ہوئے ہدایت اور گائیڈنس ہر مخلوق کو ملتی ہے. تو اس جملے کو ہم سورۃ الاعلیٰ کی ان چھوٹی چھوٹی دو آیتوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خلقت بیلنسڈ ہے اور ہدایت نظام تقدیر کے ذریعے سے ہوتی ہے. سر یہاں پہ سوال ہے، یہ بیلنسڈ سمجھ میں نہیں آیا کہ بیلنسڈ ان بٹوین کیا، ان چیزوں کے درمیان. بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کی جو خلقت کی ابتدا ہے وہ سنگل سیل ہے، اور وہ سنگل سیل ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور ملٹیپلائی ہوتے ہوتے پھر وہ ہزاروں اور لاکھوں اور ملینز آف سیلز میں وہ چیز جو ہے نا وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن آپ اس بات پر غور کیجئے کہ انسان کے بدن کے جتنے بھی ڈفرینٹ آرگنز ہیں وہ سب کے سب ایک خاص پروپورشن کے ساتھ گرو کرتے ہیں. یعنی آپ کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی ہے، لیکن جتنا وہاں سے انسان کے ہاتھ پیر گرو کرتے ہیں اتنا اس کا دل اور دماغ گرو نہیں کرتا. ایسا ہے یا یہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے میں کہوں کہ جی میرے بدن کے، یعنی بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ میرے بدن کے اندر جتنے بھی اہم اعضاء ہیں، جنہیں اعضائے رئیسہ آپ کہہ سکتے ہیں، جن کی اصل اہمیت ہے، ان کے اندر گروتھ کم ہوتی ہے، اور وہ والے اعضاء کے جو ایک لحاظ سے نوکر اور خادم ہیں ان کے اندر گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، جیسے آپ کے جگر ہے، گردے ہیں، پتا ہے، تلی، یہ سب جو ہیں کہ جو بیسیکلی انسان کے پورے ڈائجسٹو سسٹم کو یا نروس سسٹم کو، ان تمام کو، یا قلب ہے، قلب کا سائز کیا ہوتا ہے انسان کے؟ کوئی اتنا بڑا سائز نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنسڈ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو گروتھ ہے نا ہر ایک کی اس کے اپنے حق اور پروپورشن کے تحت ہے. یہ مطلب بیلنسڈ کا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی جیسے ہم عدل کی بھی بات کرتے ہیں نا تو عدل حقیقتاً کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو ایکول دے دو، بلکہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا دو. تو ہمارا جو وجود بنایا ہے خدا نے، جس میں آنکھ کو اتنا سا رکھا ہے، ہاتھ پیر کو اتنا بڑا کر دیا ہے، تو یہ وہ بیلنسڈ ہے کہ جس پر انسان کے وجود کو قائم کیا. یعنی بیلنس کس کا؟ میرے پورے بدن کا. کہ اگر یہ چیز آؤٹ ہو جائے، یہ پروپورشن آؤٹ ہو جائے، تو میرا بدن ایکویلیبریم یا بیلنس کی حالت میں نہیں رہے گا. کیا سمجھ میں آ رہی؟ صحیح ہے. یہاں پہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر کہ یہ جو ظاہری بدن کی بات کر رہے ہیں اس کو خلق کیا، لیکن ہمارا تو وجود اس بدن سے زیادہ ہے جو پہلے سے موجود تھا. وہ خلقت تو پہلے ہماری ہو چکی ہے. کون سی خلقت؟ جو عالم الست میں ہماری روح کی یا نہیں، نفس. وہ آپ اس کو خلقت نہیں کہیے. اچھا نہیں، وہ خلقت نہیں ہے، وہ وجودیت ہے. اچھا، ٹھیک ٹھیک یہ فرق ہے. وہ جوہر نفس ہے. خلق کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو را مٹیریل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا. وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. ٹھیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، اور ظاہراً یہ جواب قانع کرنے والا تھا کہ انہیں ایک بات مکمل سمجھا دی کہ رب کون ہوتا ہے، رب کون ہے، جو خالق بھی ہے اور جو ہادی بھی ہے. اور ہادی کس سینس میں ہے، وہ اس کی ہم نے تھوڑی وضاحت کر لی کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے. تو اب اس کا دوسرا سوال کہ یعنی کہ جب بات ہو رہی ہے عذاب کی، تو عذاب یا ثواب کا لفظ جب بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ پوائنٹ کرے گا ٹورڈز اکاؤنٹیبلٹی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک حساب ہے، زندگی کا ایک انجام. عذاب اور ثواب کی جب ہم بات کریں گے، یعنی کہ یہ لائف جو ہے وہ خالی ایسی نہیں ہے جیسی تم کو نظر آ رہی ہے، بلکہ یہ ایک اپنے انجام تک پہنچے گی، اور پھر جو کچھ بھی جو کر رہا ہے اس کا اس کے لیے حساب. تبھی ثواب اور عذاب کا کنسپٹ ٹرو ہوتا ہے. تو پھر یعنی یہاں سے مزید کیا نقطہ نکلے گا کہ اب جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، جو مر گئے، جو اب نظر نہیں آتے، جو مر کھپ کے مٹی میں دفن ہو کے خود مٹی ہو گئے، تو اب آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں، وہ کدھر ہے وہ عذاب ان پر؟ ان کے عذاب کیسے آئے گا؟ تو قال فما بال البال، یعنی حال، بال القرون الاولی، یعنی جو پہلے والے قرن تھے، پہلے والے صدیوں میں جو لوگ گزر گئے، ان کا کیا حال ہے کہ ان کے لیے عذاب اور ثواب یا ان کے لیے حساب کی کیا نوعیت ہے. اچھا، اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو یعنی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے عوام کی طرف سے، یعنی اس میں ہمیں دیکھیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزوں پر خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کریں. ہم ہر سوال کا جواب نہیں لے سکتے یا نہیں ڈھونڈ سکتے. خدا پر بھروسہ کرنا اور نمائندہ خدا کے قول پر بھروسہ کرنا وہاں پر ایمان کا ایک لازمی جز قرار پاتا ہے. تو اس میں سے ایک چیز جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا وہ وہی ہے، یہ تقدیرات والی بات ہے نا، جیسے علم کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے کہ کیونکہ علم خدا، علم ذاتی خدا کیا ہے کسی کو نہیں پتا. تو جب ایک شے کمپلیٹلی جس سے ہم مجہول ہیں، جاہل ہیں، مکمل جاہل ہیں،
جو ہمارے لیے مجہول ہے وہ اب کیا اس کی بنیاد پہ فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے ہی آخرت کے معاملات اور مسائل ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہمیں جو انفارمیشن دی گئی اس میں ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں, اس کو اپنی عقل اور اپنے معیار اور اسٹینڈرڈ پہ پرکھتے ہیں, جبکہ آخرت کا جو جوہر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے بنسبت اس عالم کے جوہر اور ایسنس کے جس میں میں اور آپ پائے جاتے ہیں, یا کہہ لیں کہ جس کے ابھی میں اور آپ قیدی ہیں. تو ہم یعنی کہ ابھی اگر ہم سے کہا جائے, جیسے میتھمیٹکس کے اندر یہ بہت زیادہ یہ جملہ آتا ہے کہ ہم یعنی میتھمیٹیکلی تو آپ ایکویشنز لکھ سکتے ہیں کہ جو مور دین 3 ڈائمینشنز کو کور کریں, لیکن آپ ان مور دین 3 ڈائمینشنز والی چیزوں کو ویژولائز نہیں کر سکتے. آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ کوئی ایسا اسٹرکچر بنا دیں کہ جو 4 یا 5 ڈائمینشن والا, آپ نہیں کر سکتے. یعنی ایون جو آئنسٹائن نے بات کی تھی کہ جس میں اسپیس کی 3 ڈائمینشنز کے ساتھ ٹائم کو ایز اے 4th ڈائمینشن ایڈ کیا تھا, اسی کو سمجھنا بے انتہا دشوار ہے بالکل کہ بالکل. اسپیس ٹائم کا کنٹینیوم کیسے بنتا ہے اور ٹائم ایز اے 4th ڈائمینشن اسپیس کی 3 میں کیسے ایڈ ہوتا ہے. یعنی اسی کو ہی آپ دیکھ لیں تو دماغ چکر کھا جائے, اور اس کو بھی ظاہر ہے کہ یعنی عام کامن لیول پر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ سمجھ پائیں ان جگہوں پر. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر یا تو جیسے آئمہ کے ساتھ بھی آ کر ایسے الٹے سیدھے سوال لوگوں نے کیے. یعنی میں آپ کو ایک دو باتیں سناؤں, آپ نے شاید سنی بھی ہوں گی, کہ کسی نے آ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ کیا خدا اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ کائنات کو ایک انڈے میں بند کر دے. ہیں تو تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا, اس سے بھی چھوٹی چیز میں بند ہو سکتی ہے کائنات. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا تم اپنی نظر اٹھاؤ, دیکھو کائنات نظر آتی ہی نہیں آتی. اس نے کہا آتی ہے. کہا تمہارے اپنی آنکھ کا سائز دیکھو کیا کہ بات. خدا نے تمہاری آنکھ کے اس بیضے میں کائنات کو سمو دیا یا نہیں سمو دیا. لیکن یہ کون سا جواب ہے؟ یہ کون سا جواب ہے؟ یہ اس کو چپ کروانے والا اسی کے لیول کا جواب تھا. کہ یہ اس کے معیار کا جواب ہے, جس معیار کے اب اس کو کیا سمجھایا جائے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ اس جگہ پہ نہیں ہے. یا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام سے اس سے ملتا جلتا ہی سوال کیا تھا کسی نے آ کے. کوئی کسی کافر کے قبر کی ہڈی نکال کے لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب میں, کدھر عذاب ہے, کہاں آ گئے, کہاں جل رہا ہے یہ. اس کو تو امام علی علیہ السلام نے کیا 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 کہ دو وہ جو چقماق کے پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر منگوائے اور ان کو جھگڑا. آپس میں ٹکرایا, اس سے آگ نکلی. آگ میں چنگاریاں نکلی, آگ لگی. آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کو جا کے چھوؤ, اس پتھر کو, ٹھنڈا ہے گرم ہے. تو اس نے کہا پتھر تو گرم نہیں ہوا آگ پیدا کر کے. تو آپ نے کہا اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کے جوابات موجود ہیں, لیکن یہ جوابات وہی ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیول کے ہیں جو اس معیار یعنی حقیقت کو اپنے واقعی معیار پر پرکھنے اور جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اچھا تو یہاں اس پہ بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمھا, یعنی وہ ایک علم ہے کہ ان کا حال کیا ہے. وہ علم ہے کہاں پر ہے؟ عند ربی, وہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے ان کا علم. اور کدھر محفوظ ہے؟ فی کتاب, ایک کتاب میں محفوظ ہے. یعنی میرے رب کے علم میں ہے اور ایک کتاب کے اندر وہ سب لکھا ہوا ہے ان کا حال. اب یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس علم خدا کو جان سکتا ہے یا اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے یا وہ صلاحیت رکھتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کی جو عند اللہ ہے, وہ اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ آخرت اور حساب اور قیامت اور اس کی حقیقت کیا ہے. ورنہ اسپیکولیشن ہے, ورنہ وہی سب جو ایک ہم اپنے
اس مادی زندگی کے اندر جو سمجھتے ہیں، جیسا سمجھتے ہیں اسی کے بارے میں. اور وہ میں نے آپ لوگوں کو شاید سنایا بھی تھا، افلاطون کے غار والی مثال. یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ غار ابھی نہیں آ رہا ذہن میں. ہم؟ جی سر یاد ہے؟ یاد ہے. ہم. وہ بتاتا ہے کہ باہر جو ہے یہ چیز جیسے روشنی ہے، سورج نکل رہا ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اس کو مار دیتے ہیں. ہاں، لیکن وہ اصل وہ اس کا وہ کیا ہے، سین کیا ہے، سٹیج کیا ہے؟ کہ وہ غار میں ہیں اور ان کے ہاتھ جو ہیں دیوار سے بندھے ہوئے ہیں ہاں، اور ان کو یعنی کہ ستائے ایک، نظر آ رہے ہیں. جی جی جی، کہ بہت سارے لوگ ہیں ایک غار کے اندر ہیں، لیکن وہ اس کی دیوار سے زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ غار سے نکل نہیں سکتے. جی سر. ٹھیک ہے، اور غار بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس غار میں باہر کی روشنی آتی ہے، آوازیں آتی ہیں، وہ سب ہوتا ہے. تو وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں، سایوں کو کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کر اس پر بحث کرتے رہتے ہیں. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کی زنجیر سے وہ آزاد ہوتا ہے، غار سے باہر نکل جاتا ہے، باہر نکل کے اس دنیا کو اور ارض و سماوات اور سورج اور چاند کو دیکھتا ہے، اور واپس آ کر ان غار کے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے جو تم نے اپنی انداز اس قسم کی باتیں کر کر کے اپنے خیالات اور توہمات سے جو کچھ تم نے فرض کیا ہوا تھا یہ سب غلط ہے. اصل حقیقت یہ ہے، وہ تمہاری پرچھائیوں والے، تم نے اپنے پرچھائیوں والا جو علم بنایا ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ جی سب اس سر. کو جھوٹا قرار دے کے اس کو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. تو یہ بہت مشہور وہ ہے، پلیٹوز کیو. انگریزی میں افلاطون کو پلیٹو کہا جاتا ہے. تو وہ یہی حال ہے کہ اگر تم اس علم سے کنیکٹ ہو، اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہو، تب کہو میں حقیقت جانتا ہوں، تب حقیقت تک تمہاری رسائی ہوگی، ورنہ سب اندازے ہیں اور مفروضات ہیں یا توہمات ہیں. ٹھیک، تو یہاں پر کس بات کی طرف کہا گیا ہے کہ ٹرسٹ یور رب، اپنے رب پر بھروسہ کرو. کہ اگر تمہیں اس بات کی طرف سے پریشانی ہے کہ جی انجام کیا ہوگا اور آگے حساب کیسا ہونا ہے اور وہ سب چیزیں کیا ہیں، تو یا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے، جیسے یہ بھی ہم اکثر اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا رب پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے. یعنی نہ رب زیادتی کرے گا کسی پر، نہ کسی کے حق کو فراموش کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا کبھی بھی محسنین کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں. نکتب ما قدموا وآثارہم، کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی ہم لکھتے ہیں، جو ان کے آثار جب تک دنیا باقی ہے، جتنے آثار، جتنا میرے اور آپ کے ایفیکٹس باقی رہیں گے وہ بھی سب لکھے جاتے رہیں گے، وہ بھی سب میرے نامہ عمل میں شامل ہو جائیں گے. تو رب کی کتاب اس حد تک دقیق ہے. تو you have to trust. اور اگر تم اس کتاب کو دیکھنے کے اور اس کتاب کو پڑھنے کے قابل نہیں ہو تو محض اپنے مفروضات کی بنا پر نتائج نکالنے کی کوشش مت کرو. یہ پیغام ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یعنی ایمان کے اندر جو ایک ایسپیکٹ آتا ہے وہ ٹرسٹ کا بھی آتا ہے، جو بہت اہم ایسپیکٹ ہے. کہ ایمان کا مطلب، یعنی ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد معرفت پر ہے، لیکن معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز مجھے پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو مجھے پتہ چل ہی نہیں سکتے. یعنی جیسے وہ ایک مثال ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جائیں اور پھر ڈاکٹر سے بحث کرنے بیٹھ جائیں کہ جناب آپ نے جو دوا لکھی ہے نا، آپ یہ پروف کریں کہ یہ یعنی کلینکلی یا
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि ये दवा जो है ना ये मुझ पर असर करेगी, ये मुझे फायदा देगी। अब कौन सा डॉक्टर है जो आपको दवा लिख के देगा फिर? अगर आप ये सलूक इस किस्म के मुतालबात करेंगे डॉक्टर के साथ जाके, वो यही कहेगा कि भाई अगर मुझ पर भरोसा है तो दवा लो वरना जाओ। तो ईमान के अंदर एक एस्पेक्ट इसका भी होता है, और उसकी एक वजह है, यानी वहां पे मारिफत हमको क्या बता रही है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उन गैबी हकायक को देख सकूं। तो मुझे जो सादिक व अमीन है उस पर भरोसा करना चाहिए। ये चीज मारिफत से आ रही है, लेकिन यहां पर मारिफत का मतलब नोइंग नहीं, बल्कि यहां पर मारिफत का मतलब तवक्कुल है और भरोसा। ठीक है, चलें आज यहाँ तक रोकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल। ये यहाँ पे जो सवाल किया इसने, फिरौन ने, हम्म, इसकी एक वजह ये है कि वो अजाब वाली बात थी, और दूसरा यहाँ पे जो अपने से पहले वालों का ये हाल पूछ रहा है, तो इसमें एक चीज़ ये भी लग रही है कि फिरौन जो है मम्मीज बना के रखते थे, और उनका शायद तसव्वुर ये था कि इसके बाद भी कोई ज़िंदगी मौजूद है, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ को वो समझते थे। जी तो कुछ इससे कनेक्शन नज़र आ रहा है कि वो देख रहा था कि मम्मीज मौजूद हैं और उनके मकबरे मौजूद हैं, तो वो तो वैसे ही ना उन पे अजाब हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये जो आप अजाब की बात कभी सुना रहे हैं मुझे, तो उन पे तो कोई अजाब नहीं हुआ, उनका क्या हाल है? इस तरह की बात तो नहीं हो सकती यहाँ पे। वो किस सेंस पे देखिए, अब ये हमारा एहतमाल है, यानी ये एक उस वाकयात के हवाले से एक एहतमाल हो सकता है। हम्म, लेकिन ये कि मैंने आपके सामने जो तशरीह की वो पुरानी लफ्ज़ों के हवाले से की, क्योंकि यानी पुरानी अल्फाज हमको ये बता रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अजाब की बात की तो अजाब का मतलब यही है कि अकाउंटेबिलिटी है, और सही। अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो ये बात कह रहा है कि भाई आप इस चीज़ की अजाब की बात कर रहे हैं, तो जो पहले इतने सारे लोग गुजर गए, यानी वहां पर आपकी ये बात सही है कि जाहिरन तो वो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, वो गए और ख़त्म हो गए, तो अजाब क्या है फिर? अब उसका मतलब उसमें जो मॉमिफिकेशन है उसकी ऑब्जर्वेशन का असर था या नहीं था, अब ये एक एहतमाल है। ठीक। अच्छा, एक सवाल जो है ना वो ये है कि हजरत यूसुफ के जमाने में जो था वो बनी इसराइल यहाँ आए और यहाँ पे फैलाव काफी, यानी समझे कि वो दीन जो था अल्लाह का दीन इब्राहिमी या जो भी था, यानी अल्लाह के बारे में लोग ये जानते थे काफी बेहतर। फिरौन भी बल्कि जो हजरत यूसुफ के जमाने का था उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो खुदा परस्त था। अच्छा, अब इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है तकरीबन हजरत फिरौन का, ये हजरत यूसुफ का और हजरत मूसा का तकरीबन 200-300 साल, जो जहां तक मेरी तहकीक है वो 300-100 साल तक बनता है। तो यानी उस वक्त जो यहाँ फिरौन था जब ये कह रहा है जैसे कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो ऐसे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल ही नहीं जानता कि यकता परस्ती क्या है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस वहां से 200-300 साल पहले ये तबलीग वहां पे उस जमाने में आम थी कि खुदा कौन है और खुदा की एट्रीब्यूट्स क्या हैं। लेकिन यहाँ इधर इस आयत से ऐसा लग रहा है जैसे फिरौन बिल्कुल नहीं जानता खुदा के नहीं मूसा का खुदा नहीं कौन है। नहीं नहीं, आप इस बात पे गौर करें कि फमर रब्बुकुमा, तुम जिस रब की बात कर रहे हो वो कौन है? हम जानते हैं, मतलब वो चीज़ जो है वो जो भी खुदाई है वो उसके लिए बुत बुत हैं और ये हैं और फला हैं, वो निज़ाम मौजूद है। और फिर उसके बाद वो ये भी कह चुका है अना रब्बुकुमुल आला, के रुबूबियत यानी उमूर, मुदब्बिरुल उमूर तुम्हारा मैं हूँ बतौर रब। रब्बुकुमा, ये तुम दोनों जिस रब की बात कर रहे हो, जो तुम पर वही कर रहा है, जिस रब ने तुमको पैगाम देके भेजा है कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, वो कौन?
ایک اور آیت میں بھی جیسے سورہ شورا میں جو ہے نا وہ فرعون کہتا ہے کہ وما رب العالمین، کہ تمہارا رب العالمین کیا ہے. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو بالکل کسی یعنی وہ جو حضرت موسیٰ کے رب کے بارے میں بالکل ہی پتہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. یعنی وہاں پر جو جھگڑا ہے نا، جھگڑا اسی بات کا ہوتا ہے کہ دیکھیں رب العالمین پر وہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے اس کو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب میں ہوں. یعنی رب سے مراد ہے کہ تمہارے امور کا ادارہ کرنے والا میں ہوں. اب یہ آپ کس رب کو لے کر آ گئے؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈی تھرون می فرام دس سیٹ آف رب ربوبیت. یہ پرابلم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے. یہ والی جو مکمل دہریت والی بات ہے نا، یہ تقریباً کہیں بھی نہیں ہے تاریخ میں. یہ آج کل کے دور میں یا بیچ میں شاید کچھ ہو، آج کل کے دور میں یہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہوئی ہے. یعنی مکمل دہریت کے جو کسی خالق اور رب اور مدبر اور منظم اور اس کا ٹوٹلی انکار کر دے، زیرو کر دے. یعنی جو آج کل کی بات ہو رہی ہے کہ نتھنگ، یہ کبھی بھی نہیں تھا. اسی لیے ان کو جو کہا گیا ہے نا، بنیادی طور سے کہا گیا ہے مشرک، ملحد، یہ کہا گیا ہے ان کو. تو شیطان پرست نہیں تھا. جی السلام علیکم سر، وہ فرعون تو ایک شیطان پرست انسان تھا نا؟ نہیں، ان کے بھی بت تھے، ان کے اپنے بت وغیرہ تھے، ان کا بھی پورا ایک پوجا وغیرہ کا ایک نظام موجود تھا. اچھا صحیح. اتنی جلدی ویسے 200-300 سالوں میں جو حضرت یوسف کی پھیلائی ہوئی ایک یکتا پرستی تھی، وہ بالکل ڈیمینش ہو گئی، ختم ہو گئی معاشرے میں سے. دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ ایون وہ تو مومنین میں باقی نہیں رہتی. باقی تو اب چھوڑ دیں، مومنین موحد نہیں ہے، تو وہ پرابلم تو آتی ہے اس میں. اور یہ اس پر یہ بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے جس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جتنے بھی حکمراں ہیں نا، حکمرانوں کو بت پرستی بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. آج کل کے دور میں بھی انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، ہر دور میں یہی کام. آج کل کے دور کے جو بت ہیں وہ آپ کے فن اور انٹرٹینمنٹ اور یہ سب چیزیں ہیں. کیونکہ اب تھوڑا زمانہ ترقی کر گیا ہے، لوگوں کے دماغ زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، تو اب جو بت ہیں وہ انٹینجبل ہیں. پہلے زمانے میں جب لوگ جو تھے وہ نسبتاً زیادہ مطلب ظواہر پہ متوجہ ہوتے تھے، تو وہ بت پتھر اور لکڑی اور مجسموں کے بن جاتے تھے. کاروبار ایک ہی ہے، کیونکہ جو بھی حکمراں ہوتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے مختلف بت بنا کر اور اس بت پرستی میں لگانا ہی سوٹ کرتا ہے. توحید انسان کو آزاد کرتی ہے، اور آزادی ان لوگوں کے حق میں نہیں جاتی. میں کیوں چاہوں گا کہ آپ کی اپنی فکر آزاد ہو جائے؟ آپ بتائیں. میری دلچسپی اس میں ہے نا کہ آپ میرے لیے واہ واہ کریں، نہ یہ کہ آپ خود ایک وقت آئے کہ کہیں کہ جی ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب آپ جائیے، اب ہمیں آپ سے نہیں پڑھنا، ہم خود سمجھنے کے قابل ہو گئے. میں کیوں یہ کام کروں گا کہ آپ کی فکر کو دعوت دوں، آپ کی فکر کو بلند کرنے کی کوشش کروں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ آزاد ہو جائیں گے، اور جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ میری واہ واہ نہیں کریں گے. تو کوئی بھی حکمراں یا ایون جس کو بھی کسی بھی لیول پر اتھارٹی ملتی ہے نا، وہ اسی طریقے سے بت بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا میں مصروف کر دیتا ہے. تو اس کا تعلق حضرت یوسف کی یا نبیوں کی تعلیم مٹنے سے نہیں ہے، بلکہ شاید یہ حکمراں جو ہے نا، یہ ان تعلیمات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، عوام سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تبھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور بالکل پھر صحیح. ان کے ساتھ مل جاتے ہیں مذہبی رہنما جو معاشرے کی آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ پھر باقاعدہ بت تراشی کا کام جو ہے نا، پھر وہ ان کے ہاتھوں سے انجام پاتا ہے. کاہنان اور اس قسم کے پادری اور رہبائز اور وہ سب.
بہرحال اچھا، اس میں یہ جو یکتا پرستی کی بات کر رہے ہیں عامر بھائی، تو یہ پریویل تو وہاں پہ کر رہا تھا، جو بنی اسرائیل ہے وہ سارے یکتا پرست تو تھے، اور یعنی کہ وہ مذہب جو دین تھا، دین تو موجود تھا، بس یہ ہے کہ فرعون اور ان کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ نہیں تھا، اور اوپر وہ بھی ہے کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون جو ہے وہ طاغوت ہو گیا ہے، طغا کا لفظ، تو صرف یہی بات صحیح ہے آپ کی کہ یعنی یکتا پرستی ختم نہیں ہوئی تھی، نہیں نہیں، لیکن انہوں نے نظام چینج کر دیا تھا اللہ یہ کے ہر مطابق۔ حکمراں جو ہے نا، ہر حکمراں یہی کام کرتا ہے، میں بتا تو رہا ہوں آج بھی یہی کام ہو رہا ہے، لیکن آج کل کے دور بہت زیادہ شاطر ہو چکے ہیں، یعنی اس دور میں جو طاغوت ہے اس کو ایک ہنر یہ بہت اچھے طریقے سے آ گیا ہے کہ سچائی کے لبادے میں جھوٹ اور فریب اور گمراہی کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، آج کا طاغوت اس فن میں ماہر ہو چکا ہے، توحید کا لباس اڑھا کر شرک کیسے بیچا جاتا ہے۔ اس میں ایک کانسیپٹ تو یہ ہے نا کہ اس میں مطلب وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ بتوں کو جو ہے وہ خدا کا مقرب، مطلب جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے کہ ہم سب اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، یعنی بتوں کو اللہ کو مانتے ہیں لیکن بتوں کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جی ایک ہم یہ شرک ساری اس طرح باتیں کا ہے۔ جی ہم یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اچھا، کہ اصل مسئلہ الوہیت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ربوبیت کا ہے، اسی لیے رب والے اس پر، یعنی قرآن کا ایمفیسس زیادہ اس بات پر ہے کہ جو الہ ہے وہی خالق ہے، وہی رب ہے۔ یہاں پر حکمراں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا ہے، خالق ہے، لیکن رب ہم ہے، اور وہ خدا کے بارے میں یہ تاثر لوگوں کو دیتے ہیں کہ تم میں اور خدا میں رابطہ ممکن نہیں ہے، تمہارا خدا کے ساتھ کنیکشن پاسبل نہیں ہے، ہاں تم خدا کے نام پر ان چیزوں کو یعنی بتوں اور یہ مختلف شکلوں کو دیکھ سکتے ہو کہ جو ایک طریقے سے تمہارے اور خدا کے درمیان وسیلہ بنتے ہیں، اور تم جو ہے نا ان کے سامنے اپنی نظر نیاز پیش کرتے رہو، ان کے سامنے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے رہو، ان سے لگ کے بیٹھے رہو اور پورا ایک خانقاہی اور وہ والا نظام بنا لو، وہ ساری کی ساری چیزیں جی اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں ہم، جی صحیح ہے، اس میں ایک یہ اور چیز بھی بہت ہے کہ ہم جی کہ آئندہ جب حضرت موسیٰ 40 ڈیز کے لیے جائیں گے تو پیچھے سامری جو بچڑا بنائے گا اور بت بنائے گا، یعنی یہی قوم 40 ڈیز کے اندر سے پلٹ جائے گی، تو کتنی جلدی چینج آ جاتا ہے۔ ہاں تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جو حقیقی معرفت ہے اس کے بغیر دین پر آپ قائم نہیں رہ سکتے ہیں، اسی لیے جو حقیقی ایمان اور معرفت ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا نا، انہیں کہ امام علیہ السلام نے کے سامنے جب کسی کے صوم و صلات کی تعریف کی گئی تو آپ نے کیا پوچھا اس سے، کیف عقلہ، اس کی عقل کا معیار کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اچھا کہ ہاں بہت زیادہ کثرت سے نماز روزہ کرتا ہے تو جی بہت جنتی ہے، کیف عقلہ، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جنت کے درجات کا معیار انسان کی عقل کے معیار پر ڈیپینڈنٹ، تو بالکل یہی بات ہے جو عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ربوبیت کا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ پرابلم جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے کہ جب باقاعدہ یعنی کہ کلن الہ کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یا کلن حساب کا یا آخرت کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ آپ کو شاید قرآن میں تقریباً کوئی مثال نہیں ملے گی ایسے لوگوں کی کہ جو اس میں نے جگہ ایتھیزم پر کو بھی ایتھیزم کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے ایتھیزم میں جو ہے وہ جو ماڈرن ایتھیزم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، جو پرانا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اب نئے والے جو ہیں وہ سائنس کے ذریعے پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو پہلے ارے نہیں کیا تھا۔ پروف کر رہے ہیں، وہ ساری جہالت ہی ہے،
جی جی وہ جو ان کی اپنی بھی ہیں بہرحال وہ، لیکن وہ اب جی بالکل ڈفرینٹ ہے جو کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ایتھیزم نا، وہ بالکل ہاں، سے ڈفرینٹ یعنی بات کہ کرتے ہیں. قرآن کے اندر وہ حقیقتاً ایتھیزم نہیں ہے، وہ پولیتھیزم ہے یا پیگنزم ہے آج جی کل جی. کی زبان میں جو ٹرمز آج ہیں. کل ایگنوسٹکس ہیں زیادہ نا، ایگنوسٹکس وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، یعنی یا وہ نتھنگنیس والی بات نہیں، ہوتی ہے وہ. قرآن میں ایگنوسٹکس نہیں ہے، یعنی جو قرآن میں انبیاء کے ایگنوسٹکس نہیں. مقابلے میں ایگنوسٹکس نہیں آتے. جی جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انبیاء کے مقابلے میں مشرکین اور ملحدین ہیں، یا جو کافر ہے وہ یہ کہ ہم تمہارے پیغام کو نہیں مانتے. یعنی جیسے فرعون کو بھی یہاں پر پرابلم جو ہے نا وہ حقیقتاً الہ سے نہیں ہو رہی ہے، اس خدا سے ہو رہی ہے کہ جو یہ دو بندے بھیج کر فرعون سے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اس سے پرابلم ہو رہی ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جی اصل بالکل فرعون بالکل کا جو ایسے. مسئلہ ہے نا وہ یہاں پر ہے. اور اسی بنا پر آگے جا کے کہ یعنی کہ جہاں بھی اب وہ جو خدا ہے جو جس کو موسیٰ اور ہارون لے کر آئے ہیں، کہ جہاں پر وہ اس خدا کے کی کا غلبہ بڑھنے لگتا ہے، تو وہ پھر اس بات سے کوئی دریغ نہیں کرتا، جیسے اس نے جادوگروں کو قتل کروا دیا. وہاں کیوں نہیں مانا اس نے کہ جب جادوگر تو اس کے اپنے لوگ تھے نا، فوراً قتل کروا دیا. اس کو مصیبت یہاں سے آ رہی تھی کہ یہ کون سا رب آ گیا کہ جو میری ربوبیت کو ملیا میٹ کرنے پہ تلا ہوا. تو تو سر یہ بنی اسرائیل پہ اس لیے ظلم ہو رہا تھا کہ وہ فرعون کو خدا نہیں مان رہے تھے؟ نہیں نہیں، مسئلہ یہ تھا اچھا، کہ وہ حاکم تھے، یعنی کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے مصر کی سلطنت بنی اسرائیل کے پاس تھی. جی اور جی بالکل. مسئلہ یہاں پر حکومت کا بھی تھا، ہوں کیونکہ جب کسی آپ کسی حاکم کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو سب سے بڑا ہوں خطرہ نئے آنے والے یا ریپلیس کرنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذرہ برابر طاقت میں نہیں آنے دینا. اچھا. اس لیے ان کو اتنا سپریس کیا ہوا تھا. جیسے بلکہ یہ بھی میرا خیال ہے افروز بھائی شہزاد بھائی آپ لوگوں کو نکال کے بتا دیں گے کہ یہ ساری گفتگو ہماری اس میں موجود ہے. تو سورہ ابھی یوسف. ہم نے اسی میں کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی یہی پرابلم تھی کہ ائمہ کے ساتھ جو اتنی سختی تھی. میں نے بالکل. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ بھی سنایا تھا ہارون کا، ہارون و مامون کا. ہم؟ جی بالکل. یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ نہیں، وہ سب یہ تو پتا ہے کہ ائمہ طاہرین کی مطلب ان کی اتنی اچھی مطلب پرسنالٹی تھی اور اتنی خوبیاں تھیں، اس سے جیلس تھے وہ. جی، مطلب وہ واقعہ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ سنا. نہیں، ظاہر ہے آپ کے اس سے تو پہلے سے ہی، آپ کی انٹری سے پہلے ہی سنایا تھا. جی جی، یاد ہے شہزاد بھائی؟ کہ وہی واقعہ ہے نا کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بادشاہت ہے اس میں کوئی باپ بیٹا بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں، اس میں جی وہ تو ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ ایسے ہے کہ وہ یہ آیا مامی تھا موسیٰ مدینے، سر مدینے جس میں آیا تھا. موسیٰ ہم یعنی حج پر آیا تھا اور اس کے بعد مدینے بھی آیا، بلکہ مکے میں تھا تو حج کا زمانہ تھا. تو بہت سارے لوگ ملنے آ رہے تھے، تو وہ اس نے خیمہ باقاعدہ لگایا ہوا تھا ہارون نے، اور مامون اس کو نقل کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ موجود تھا، کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مختلف بخششیں، 1000 درہم 1500 درہم لوگوں کو، جنہیں جو بھی ڈگنیٹریز تھے، کہ جیسے وہی میں نے کہا نا یہ پورا بت بناتے ہیں اس طریقے سے کہ ڈگنیٹریز کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا. تو امام کاظم علیہ السلام کی آمد کی خبر ملی. تو ہارون یعنی مامون کہتا ہے کہ کسی کے لیے ہارون اپنی مسند سے اٹھا نہیں تھا، دوڑ کے دروازے تک گیا خیمے کے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، احترام سے لایا، اپنی مسند پہ بٹھایا، بہت ادب سے بات چیت کی. پھر پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، آپ کی کچھ حاجت تو نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں کثیر العیال ہوں، مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کتنا دیا؟ مثلا دوسرے کو 1000 دے رہا ہے تو ان کو کہا 300. ٹھیک ہے، رخصت ہو گئے. تو مامون کہتا ہے میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ جس شخصیت کی آپ نے اتنی سب سے زیادہ ادب اور احترام سے کام لیا اور
جب ان کو کچھ عطیہ دینے کا موقع آیا تو سب سے کم، اتنا کم. تو ہارون نے کہا اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا کہ ان کا غریب اور فقیر رہنے میں ہی ہماری حکومت کی بقا ہے. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل، یہ شروع کے لیکچر میں بتایا تھا آپ. ٹھیک ہے، یہ جی بات سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ جی بنی سر اسرائیل کو اس حال میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ جی سر پتہ چل گیا بالکل. ہاں جی. ٹھیک ہے، کہ کیونکہ انہوں نے ان سے ہی چھینا تھا. تو بالکل. وہ اسی وقت سروائیو کر سکتے تھے اپنے تخت حکومت پر جب بنی اسرائیل انتہائی ڈپریسڈ اور غلامی والی حالت میں رہے. کیونکہ ان کو اسی بات کا خطرہ تھا کہ جہاں بنی اسرائیل کو آزادی اور چھوٹ ملی یہ پھر کاؤنٹر کر کے ہمیں ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی. بہت شکریہ. جی اچھا، اس میں ایک چیز اور ایک سوال آتا ہے کہ اس میں جس طرح یہ 47 نمبر آیت میں ہے کہ دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. اور یعنی یہاں پہ جو حکم ہو رہا ہے وہ تبلیغ، یعنی ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہم نظر آ رہی ہے کہ ویسے رسولوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے تبلیغ خود یعنی کرتے ہیں، خدا کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تبلیغ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کو جو حکم مل رہا ہے کہ جاؤ جائے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، یعنی اس پہ تبلیغ یعنی بات کی، یعنی وہ پیسو ہو گئی. اور جو زیادہ سامنے چیز آئی کہ پہلے کہ بنی اسرائیل کی رہائی کی بات پہلے کی گئی. یہ تھوڑی سی نہیں بات نہیں، ڈفرینٹ پہلے لگ کہاں رہی ہے. کی گئی؟ انا رسول رب کا، پہلی یہ جملہ ہے نا، یعنی ہم تیرے رسول، رب کے رسول ہیں. تو یعنی پہلی چیز تو رسالت رب ہے. اور اس تو کے رب بعد دوسری چیز کہ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں فرعون نے جو کیوری کی ہے وہ اسی بنا پہ کی ہے نا. فرعون نے اس پر تو بحث نہیں کرنا شروع کر دی کہ جی کیوں چھوڑوں میں بنی اسرائیل کو، لیکن کیونکہ آیت کا اصل سٹارٹ، نقطہ تو وہی ہے نا، اصل جی نقطہ تو وہی ہے. آیت کا سٹارٹ تو ہو رہا ہے نا کہ ہم دونوں رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ تو جانے دے، یہی بات ہے ان پہ نا، سختیاں نہ کر. اصل چیز رسالت رب ہے نا. ہم تو خدا بنی کا تعارف اسرائیل پہلے ہونا کی چاہیے تھا. آزادی کا مطالبہ جو کر رہے ہیں وہ اس رسالت ربانی کی بنا پہ کر رہے ہیں. پہلا انہوں نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. تو رسول کا کیا مطلب ہے کہ ایک پیغام لے کر آئیں، اپنے یہ رب، تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئیں. رب کا اور تعارف پہلے، توحید پہلے ہونی چاہیے تھا. رب کا تعارف پہلے ہونا چاہیے، جس کو بعد میں وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. تو رب کی تعریف یا رب کے بارے میں پہلے ذکر ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہو. نہیں 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 نہیں، یہاں پر یہ تو مجھے قطعاً کوئی اس میں اشکال والی بات نہیں لگ رہی ہے اس کہ میں یعنی یہاں پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یعنی جیسے کہ انبیاء نے کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں. اب اسی میں ہی ساری چیزیں بلٹن ہے نا، کہ جب میں تمہارے رب کا رسول ہوں تو اب وہیں سے ہی ساری بات آ رہی ہے نا کہ یعنی اس کیا کے ہوا؟ اندر توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، سب کچھ ہے. اور فَأَرْسِلْ یعنی پس تم ہمارے ساتھ بھیجو بنی اسرائیل کو اور ان کو عذاب نہ دو. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہی تھا جو سورہ قصص کے شروع میں ہے، انہیں جس پر نجات ہم پہلے دینا. بات کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ قوم جس کو مظلوم بنا دیا گیا ہے ہم اس کو عزیز کریں. تو یہ ان کی رسالت کے پرائم آبجیکٹیوز میں سے فرعون کی طاغوتیت کو ختم کرنا اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دے کر باعزت بنانا. اور باقی جو پہلا جملہ ہے کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی پھر رسول اور رسول بھی آ رہا ہے. رسول یعنی کہ جو ایک پورا نظام لے کر آتا ہے. رب بھی آ رہا ہے، رب کا. تو وہاں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیچھے کر کے اور یہ بات کی جا رہی ہے. اور اسی بنا پر فرعون کے جو پہلے کوسچنز ہیں وہ کوسچنز ہیں ہی توحید اور آخرت پر. بالکل. کیونکہ اگر ان جملوں میں وہ ایمفیسس ہوتی کہ خالی ہم بنی اسرائیل کو چھڑانے آئے تو وہ اس پر بحث کرتا. وہ رب اور رب العالمین کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟
ایگزیکٹلی جی ٹھیک یہی جی ٹھیک ہے، چلیں جناب علی، فی امان اللہ. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. اگلا جو آپ کا رمضان آ رہا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے 19 کو پڑے گا آپ کی طرف، تو آپ لوگ ہوں گے اس میں درس میں، یا آپ بتا دیجیے. انشاءاللہ آپ کی ہوں گے. طرف 19 رمضان ہوگی، انشاءاللہ جس میں انشاءاللہ 10:30 بجے تک تو کوئی مسئلہ نہیں. جس میں ہاں میرا خیال ہے مجالس کا اور اس قسم کے یا کہیں جلوس بھی نکل رہے ہوں گے. ایکچولی وہ رات شب قدر کی رات ہے تو صبح، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10:30 بجے تک تو اٹھ جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں باقی لوگ بھی بتا دیں، ماشاءاللہ آپ کا شوق خدا اس میں اور ترقی دے. ہمارے یہاں مجالس ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم. وہی، کیونکہ کراچی کا تو مجھے پتا ہے جی کہ سر. بہت زیادہ، بلکہ کہیں کہیں جلوس بھی نکلتے ہیں. تو اگلی دفعہ پھر رہنے دیں. جی سر، جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اگلی دفعہ پھر اس کے بعد 26 رمضان کو، تو پھر میری طرف سے آپ کی شب قدر کے لیے بہت بہت دعائیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جی سر. سر، آپ ضرور دعا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، خدا حافظ. نام اللہ